अपने देखने और सुनने वालों को कैनी का और मेरा सलाम कबूल हो। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई एतबार से ईस्टर के बाद 5वां इतवार है और आपने देखा कि हम बड़ी बाकायदगी से सिलसिलावार चलते चले जा रहे हैं और यीशु अपने जी उठने के बाद मुख्तलिफ सूरतों में अपने शागिर्दों को मिलता और उनसे बातें करता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ये उसके जी उठने की बात की नहीं है, बल्कि उसके सलीब पे चढ़ने से पहले की है। तो इससे पेशतर हम आगे चलें, आप बाइबल्स ले आए और ये हवाले सुन लें कि आज की तिलावतें क्या क्या हैं। पहली तिलावत है रसूलों के एमाल उसका 9वां बाब 26 से 31वें आयत तक और ज़बूर 22। और दूसरी तिलावत है यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब 18वीं से 24वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 15वां बाब 1 से 8वीं आयत तक। 15वां बाब 1 से 8वीं आयत तक। आइए सुनते हैं कि इंजील शरीफ में क्या लिखा है। हकीकी ताक मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी न रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम न रहो। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। इंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। आज की इंजील दरअसल ये वही सिलसिला है जो हम पिछले इतवार भी हम पढ़ चुके हैं कि यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। और उस हवाले से हमने उस रिश्ते से सारी बातें की। आज जो हम रिश्ता देख रहे हैं वो उससे ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। उसमें तो भेड़ें यीशु से अलग से हैं, गो उसकी आवाज सुनती हैं, लेकिन यहाँ पे हम डालियां, हम शाखें हैं उस ताक की, उस बेल की जो यीशु है। यानी हम उसमें जुड़े हुए हैं। इस बार ये रिश्ता जरा ज्यादा गहरा है, जरा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। इसलिए कि जब डाली अपने पौधे के साथ, अपनी बेल के साथ होती है तो वो जिंदा रहती है, जैसे यीशु ने कहा, और सारी ताकत उसी बेल से वो हासिल करती है। और जो फल उसमें नमूदार होता है, ये जो फल उसमें पैदा होता है, वो भी उसी बेल की कुव्वत से पैदा होता है। वो नश्व-नुमा जो वो हासिल करती है वही डाली में आती है, और वही डाली जो है फल में उसको मुंतकिल करती है, और यूं फल, अच्छा फल बनता है
جو اگر ڈالی اچھی ہوتی ہے اور پودا اچھا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تمثیل جو ہے یہ یسوع نے کہی، لیکن جیسے یوحنا رسول انجیل نویس جو ہے اس کی یہ خاص بات ہے، اس نے بار بار پرانے عہد نامے میں چھپے ہوئے نئے عہد نامے کو آشکار کیا ہے۔ اس چھپے ہوئے عہد نامے کو ہمیشہ باہر لے کے، پہلے وہ ایک چرواہے کو لے کے آیا کہ خدا ایک چرواہا ہے، اور پھر ثابت ہوا کہ میں ہوں وہ چرواہا، اور وہ چرواہا جو ہے یسوع ہے۔ آج وہ یہ طاق کو لے کے آیا ہے۔ یہ طاق جو ہے، یہ جو انگور کی بیل جو ہے، یہ پوری بائبل میں بڑی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ یہ تمثیل جو ہے، آپ تو یوں کہہ لیجئے کہ آدم سے، بلکہ ابراہیم، اس کے بعد اسحاق، یعقوب، اور اس کے بعد اسرائیلی قوم، جب یعقوب کے بعد اسرائیلی بنتے ہیں تو وہ قوم جو ہے ساری، وہ تمام کی تمام اس کو خدا نے اپنا پاکستان کہا ہے کہ وہ پاکستان ہے۔ اب یہ بات جو ہے کہ وہ پاکستان ہے، اور جس طاق میں وہ لگتے ہیں ان کی دیکھ بھال خود خدا باغبان کرتا ہے، لیکن اس پاکستان میں وہ جتنی بھی وہ پوری قوم تھی، اس نے بار بار خدا کی حکم عدولی کی، اور یہ حکم عدولی کی وجہ سے ان کو بار بار بڑی بڑی سزائیں ملی ہیں۔ اور اس وقت جب اب یسوع یہاں کھڑا ہے، جب باتیں کر رہا ہے، اس وقت بھی اسرائیلی جو ہیں وہ رومیوں کا، ان کے تشدد کا، ان کے جبر و استبداد کا شکار ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ پھر وہاں پہ وہی ان کا رویہ ہے، ان کا چال چلن ہے، جس کی وجہ سے اب یسوع آتا ہے، اور یسوع ان کو بتاتا ہے کہ یہ رویہ آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کیوں کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں حقیقی طاق ہوں۔ اس نے کہا حقیقی طاق میں ہوں۔ یہ جو میں کا جو سیگا ہے، یہ یوحنا کی انجیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا 7 بار ذکر آیا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، میں دروازہ ہوں، دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، حقیقی طاق میں ہوں۔ یہ جو آج ہم جس پہ پڑھ رہے ہیں، تو بعض جو تھیولوجین ہیں، جو علم الہیات کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک اور بھی کہا، انہوں نے کہا کہ وہ ابراہیم کے وجود سے یسوع کلیم کرتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ میں ابراہیم کے وجود سے بھی پہلے میں ہوں۔ اور یہ جو میں ہوں کا جو یہ سیگا تھا، یہ صرف خدا کے لیے تھا، اور وہ جو طاق تھا، جو پاکستان تھا، وہ اسرائیلی قوم تھی۔ اب یسوع جب یہ دو باتیں کر رہے ہیں نا، تو پہلی بات کہ پاکستان، وہ کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں، تم لوگوں نے بہت نافرمانی اور بہت تم غیر تابع فرمان رہے، اور اس وجہ سے خدا نے تمہیں بہت سزائیں دی، لیکن حقیقی طاق میں ہوں۔ اب تم دیکھو کہ میں وہ طاق ہوں، اور میرے ساتھ یہ سب جو ہیں یہ پاکستان ہے، اور باپ جو ہے وہ باغبان ہے، اور باپ کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ خدا، یسوع، باغبان، اور یہ جو محبت کی یہ قوت اور یہ سارا جذبہ جو ہے، یہ روح القدس کا، یہ پورا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ خدا نے اپنے آپ کو یسوع کے حوالے سے کیسے ظاہر کیا، ایک تمثیل میں، کہ میں طاق ہوں، حقیقی طاق میں ہوں۔ اور یہ جو حقیقی طاق جب کہا ہے، تو یہودیوں نے پھر سمجھا کہ یہ ہمیں تانا دے رہا ہے کہ ہم حقیقی طاق نہیں ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں ہوں، اور یہ اپنے آپ کو پھر خدا بنا رہا ہے۔ لیکن اس نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جو بات کی، یہ دیکھیں، یہ جو ساری گفتگو ہے نا، یہ اصل میں جو آخری فصح ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ پاؤں دھونے کے بعد جو اور گفتگو ہوئی، کتنی چیزیں ہوئی ہیں، یوخرسٹ اس کا تقرر کیا، اس کو مخصوص کیا گیا، اور اس طرح کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ ابھی یہ 13ویں باب سے لے کے 17ویں باب تک یہ سب یسوع
ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، ہمارے رشتوں کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے۔ اب جو حقیقی طاق کی بات ہے، تو یہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی شاخیں ہو، تو وہ ایک رشتے کی بات کر رہا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، شاخ جب کسی درخت کی، تو وہ پھر اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، یا آپ کہیں کہ شاخ جو ہے وہ بغیر تنے کے یا بغیر اس بیل کے وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو، پھل اگر ہوگا تو وہ جب تک وہ جڑے نہیں ہوں گے، جب تک اس میں وہ اس کی طاقت بیل کی نہیں آئے گی، اس میں پھل نہیں لگے گا۔ اور یسوع یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ مجھ میں قائم رہو، اگر مجھ میں قائم رہو گے تو پھل لاؤ گے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو، میں تم سے کہتا ہوں مجھ میں قائم رہو۔ اور یہ قائم رہنا جو ہے، اس کا بہت سارا جو آپ بہت سارا کیا، بلکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے، لیکن ایمان سے زیادہ ہماری اپنی ہمت اور ہمارا ارادہ اور ہماری کیا کہنا چاہیے کہ وفاداری جو ہے، وہ اس میں بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آج کی دنیا میں جو زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل درست کہتے ہیں، لیکن اس کی بھی دو باتیں ہیں۔ ایک انحصار ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ جی اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، اور بار بار آپ اسے تنگ کرتے ہیں، یا اس سے آپ کچھ ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو وہ دینا نہیں چاہتا اور آپ ضد کر رہے ہیں۔ ایک انحصار ہوتا ہے رشتوں کا، اور یہ جو رشتوں کا انحصار ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی آگے نہیں چل سکتی۔ اور یہ جو رشتے ہیں آج کے زمانے میں، دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ، اور خود مختار ہونا چاہتے ہیں، کسی پہ کوئی، ٹھیک ہے، آج کی دنیا آپ دیکھ لیں بڑی خود مختار ہے، انفرادیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس انفرادیت نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ اتنی زیادہ خود غرضی پیدا ہو گئی ہے کہ سب اپنی اپنی دنیا میں بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب تو دیکھیں، میں جیسے ابھی یہ جہاں اس کی اچھائی ہے کمپیوٹر کی، آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں ہماری بات پہنچتی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو موبائل فون ان کے پاس ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں، وہ بس اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اگلے انسان سے جا ٹکراتے ہیں، وہ اپنے اس میں گم رہتے ہیں، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے کمرے میں جا کے بس اس میں وہ لگ جاتے ہیں، سارے رشتے جو ہیں وہ اپنے توڑ لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان رشتوں کے ساتھ جس چیز پہ وہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، صرف یہی نہیں، آج کا انسان یہ چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس بے شمار دولت ہو، میرے پاس بے شمار آسائشیں ہوں، میں جہاں چاہوں جاؤں اور جو چیز چاہوں خریدوں، جتنا بڑا مرضی مکان، سب کچھ کر لیں آپ، سب کچھ کر لیں۔ بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے فلم سٹارز آپ دیکھیں گے، آرٹسٹ دیکھیں گے، جو کروڑوں کے اربوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ایک دن آپ کو پتہ لگتا ہے اس نے خودکشی کر لی۔ کس وجہ سے کی؟ یہ نہیں کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی، ہاں، اس کے پاس رشتوں کی کمی تھی۔ ہم ان رشتوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اور یسوع یہی ہمیں بتا رہا ہے۔ جب یسوع میں قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں، اور جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ہم کلیسیا نہیں بنا سکتے، کیونکہ صرف یسوع کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لینا یہ کلیسیا کے لیے کافی نہیں ہے۔ کلیسیا کے لیے آپس میں ہمارا رشتہ بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جتنا، اسی لیے تو یسوع نے اپنا بدن درمیان میں رکھا کہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ پیو، یہ میرا خون ہے۔ اور جب اس بدن اور خون کو ہم لیتے ہیں تو ہم یسوع کا حصہ، سب یسوع کا حصہ بنتے ہیں، اور سب ہم ایک دوسرے کا حصہ بنتے ہیں۔ یسوع نے اس لیے وہ اس چیز کو مخصوص کیا، اس چیز کو بنایا، تاکہ ہم اس طرح اپنی زندگی جو ہے، یہ ضروری ہے کہ اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ اس پہ میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یہ تاک جو ہے، یہ انگور ہے،
یہ بڑی زبردست ایک امیج ہے، ایک تصویر ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو انگور ہوتا ہے بڑے زمانے سے، یہ میں نے دیکھا اٹلی میں بڑے باغات ہیں اس کے، اور پاکستان ہے جنہیں کہنا چاہیے، اسی طرح آپ دیکھیں جنوبی فرانس میں بڑے. تو یہ انگور جو ہے نا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یسوع نے اس کو کیوں تمثیل بنایا کہ انگور وہ چیز ہے کہ جس کو کچلا جاتا ہے، اور وہ کچلنے کے بعد اس کے رس سے مے بنائی جاتی ہے، اور اس مے کو پھر یسوع نے اپنے خون میں تبدیل کیا جب بھی ہم اس کو لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی علامت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یسوع نے اسی طرح، جس طرح یہ انگور کچلا جاتا ہے، یسوع بھی اپنی آپ زندگی میں دیکھیں کہ اسی طرح کچلا گیا اور صلیب پہ، لیکن اس کا مرنا جو ہے وہ ہمارے لیے اس نے بالآخر وہ میں بنائی، وہ ہمیشہ کی زندگی کی میں بنائی جو ہم لیتے ہیں. لیکن یہ باتیں اس لیے بھی یہ ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں پہ بھی دیکھنا چاہیے. ہم اپنی تکلیفوں میں گم ہو جاتے ہیں، گلے کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہماری جب ہم اپنی تکلیفوں میں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تکلیفیں جو ہیں، یہ پہلی بات ہے کہ یہ انسانوں ہی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے. خدا کچھ ایسی تکلیف دے ہی نہیں سکتا، اس کی سرشت میں دکھ دینا ہے ہی نہیں انسان کو. یہ سب تکلیفیں جو ہیں یہ ہم خود بناتے ہیں، اور یہ تکلیفیں جب ہم بناتے ہیں تو پھر ہم گلہ کرتے ہیں. اصل میں گلہ ہمارا بنتا نہیں ہے. ہمیں اس تکلیفوں سے نکلنے کے لیے ہمت کرنی ہے، دلیری کرنی ہے، اور اس دلیری کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اور وہ دلیری کے لیے جو دعا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمیں وہ دلیری دے گا کہ ہم اس مشکل سے گزر جائیں گے. دیکھیں، یسوع نے ایسی دعا کوئی نہیں کی کہ وہ انگور سے رس بنے، رس سے میں بنے، اور میں سے پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خون بنے. وہ اس تکلیف سے گزر گیا اور ہمارے لیے یہ بتا گیا کہ دیکھیں ایسے ہے زندگی، اور اسی طرح ہے. لیکن ہم بالآخر ہم بھی اس مے کی طرح کچھ بن سکتے ہیں جو دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں. لیکن یہ تکلیفوں کے ساتھ ہے، تکلیفوں کے بغیر نہیں. لیکن یسوع کے ساتھ جڑے رہنا، اس کی زندگی کو دیکھنا، اس کی تکلیفوں کو دیکھنا، اس کی ہر چیز کو دیکھنا، اس کے صبر کو دیکھنا، اس کے پیار کو دیکھنا، اس کی دانائی کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان اصل میں. جب ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. پھر کوئی مشکل ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف ہمارے لیے تکلیف نہیں ہے. لیکن مجھے دکھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہم جن ملکوں سے آتے ہیں وہاں کی جو غربت ہے، افریقہ کے جب آپ دیکھتے ہیں، آپ ان جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں کہ کیسی زندگی ہے، تو بڑا دل دکھتا ہے کہ کہتے ہیں یا خدا، یہ کیوں ان کو یہ سزا مل رہی ہے؟ اصل میں وہ سزا جو ہے وہ ہم ہی نے تو بنائی ہے. ہم نے ہی یہ نظام قائم کیے ہیں کہ وہ غریب رہیں، ہم امیر رہیں. اب دیکھیں کون سا ملک ہے، مثلاً آپ اپنا ملک لے لیجئے، ان کے ڈاکٹرز، ان کے سائنٹسٹ، ان کے آئی ٹی ایکسپرٹس ان ملکوں میں، امیر ملکوں میں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ملک جو ہیں وہ پسماندہ گنے جا رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، یہ بات تو یہ ہے کہ ہم کیسے خداوند یسوع مسیح جس طاق کی بات کرتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس میں قائم رہیں تو ہم آپس میں قائم رہیں گے. اور یہ قائم رہنا صرف یہی نہیں کہ چونکہ جو یسوع کو نہیں جانتے وہ یسوع میں کیسے قائم رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ وہ سچ کے ساتھ جڑ جائیں، وہ انصاف کے ساتھ جڑ جائیں، محبت کے ساتھ جڑ جائیں، آزادی اور امن کے ساتھ جڑ جائیں. یہ یسوع کے ساتھ جڑنا ہے. اگر یہ ایسے ہو جائے اور ہم اس طرح کر سکیں، دوسروں کو بتا سکیں کہ ایسے کرنے سے ہم یسوع کا نام لیے بغیر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے. ہمیں تو یسوع کا نام لینا ہے چاہے کچھ ہو، کہ یہ سب کچھ وہی ہے، وہی خدا کی بات چاہیے،
وہی یہ چیزیں ہیں، اور ہم جب ان چیزوں کو مانتے ہیں تو ہم یسوع کو مانتے ہیں، اور جب ہم اس کو مانتے ہیں تو ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اور جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں تو ہم پھل لاتے ہیں، اور جب ہم پھل لاتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو ہے خوشیاں ہوتی ہیں۔ بھائی اور بہنوں، یہ باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں، لیکن باتوں سے زیادہ سوچنے اور کرنے کا وقت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب اس پہ سوچیں اور کرنے کا بھی سوچیں کہ کیسے اور کب کرنا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔